बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले एक बार फिर आपको बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया था और उसमें जो शहादतें हुई हैं और पूरे का पूरा ऑपरेशन है उसकी अपडेट देते हैं, क्योंकि अब से कोई 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले आखिरकार DGISPR साहब जो हैं वो बोले हैं। जी हाँ, तकरीबन 32 घंटे के बाद इस सारे जो ऑपरेशन था या ये जो सारा वाक़या हुआ उसके 32 घंटे के बाद किसी मुनज़्ज़म तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई। और जब इन्फॉर्मेशन दी गई वो भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, एक टीवी टॉक शो के अंदर आकर उन्होंने एक बीपर दिया, जो कि बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है। अमूमी तौर पर ऐसा तरीका थोड़ा सा भी कोई ज़रूरी काम हो तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बहरहाल इस पे बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लें कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो क्या है। अभी अपडेट आपको ताज़ा तरीन दे दें। DGISPR के मुताबिक अभी तक 33 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए हैं। उनको पहले उन्होंने कहा कि जो स्नाइपर्स के साथ पहले जो उनके अपने आप को जिन्होंने बम बांधे हुए थे उड़ाने के लिए, पहले उन्हें मारा गया, उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोगियों के अंदर फिर जो कमांडोज थे उन्होंने ऑपरेशन किया और एक एक बोगी को क्लियर किया और एक एक जो कोच थी, बोगी थी, उसके अंदर जो दहशतगर्द यरगमालियों को कंट्रोल किए हुए थे उनको वहाँ पर उनको कत्ल किया गया, उनको वहाँ से रिमूव किया गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि टोटल जो है वो 33 दहशतगर्द जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि 21 मुसाफिर टोटल इसमें शहीद हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सारे मुसाफिर फ़ौजी ऑपरेशन से पहले शहीद हुए थे और जब ऑपरेशन हुआ तो उसके दौरान कोई भी मुसाफिर शहीद नहीं हुआ। बहुत एहतियात के साथ और महारत के साथ उन्होंने कहा कि हमने ये ऑपरेशन किया और इसमें किसी को शहीद नहीं होने दिया जो मुसाफिर था। ये तो चलें बहुत अच्छी खबर है कौम के लिए, एक चलें इत्मीनान का बायस है आखिरकार कि लोग जो हैं, नुकसान तो बहुत बड़ा है, आपको पता है कि जानी नुकसान भी बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान का जो आप ये कहें कि एक नज़रियाती कह लें, पाकिस्तान का इमेज कह लें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान कितनी महफूज रियासत है, या बलूचिस्तान 65% पाकिस्तानियों के लिए तो नो गो एरिया बनाया ही हुआ था। अब पूरी दुनिया बलूचिस्तान को कैसे देखेगी आज के बाद। जो वो हासिल करना चाहती थी दहशतगर्द तंजीम, उसमें कुछ ना कुछ तो हासिल करने में कामयाब हुए। और वो था कि पिछले 48 घंटे तो नहीं अभी हुए, लेकिन चलें 34-35 घंटे से पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है। अब ये तो हो गया जो बैकग्राउंड उन्होंने पूरे का पूरा बता दिया कि ये ऑपरेशन हुआ। अभी इससे ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इससे ज़्यादा हाँ, ये उन्होंने ज़रूर बताया जो हमने कल बताया था कि ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका था और टनल्स हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले बम से पटड़ी को उड़ाया, फिर वहाँ पर ट्रेन को रोका, वहाँ पर सेलफोन सिग्नल भी नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि जो बैरून मुल्क उनके मास्टरमाइंड थे उनके साथ वो सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू राब्ते में थे जो वहाँ दहशतगर्द थे। और फिर उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर, फ़ौज ने ज़ाहिर है इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया और ये सारा जो आपको मैंने तफसील बताई कि जिसमें 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कोई 21 के करीब मासूम शहरी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं जो मुसाफिर थे। अच्छा, अब ये तो हो गई, ये तो बुनियादी फैक्ट हो गया जो उन्होंने एक्सप्लेन किया और उनकी मेहरबानी के आखिरकार किया। इसके अलावा भी उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू के अंदर कुछ सियासी बातें भी की, या सियासत की तरफ भी बातें की, या दहशतगर्दी से हट के ओवरऑल जो बयानिए की बात है, मीडिया की बात है, सोशल मीडिया की बात है, उस पर उन्होंने बात की। सर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कुछ मखसूस हमारे जो सियासी नासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ नासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस पर जितना भी मैं कहूँ अफसोस किया जाए तो कम। पहली तो उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बात की वो ये की कि ये एक काबिल गौर बात है कि जैसे ही कोई वाक़या होता है, मैं उनका आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, चंद मिनटों में गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। पुरानी फुटेज, तस्वीर, यहाँ तक कि मसनूई जहानत से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोज़ भी नशर की जाती हैं।
اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کا گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کی مثال سامنے ہے. دنیا ایک بار پھر اس نیکسس کو دیکھ رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ کچھ پاکستانی سیاسی عناصر بھی سوشل میڈیا پر سرگرم ہو جاتے ہیں اور ریاست کی بجائے دہشت گردوں کو جواز دیتے ہیں. یہ عناصر اقتدار کی ہوس میں قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب انہوں نے اس میں 2 باتوں کا اعادہ کیا. یہ دونوں چیزیں ہی انہوں نے، پہلی بات تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کیا اور نام نہیں لیتے. ہم ہندوستان کا کھل کے یہ سمجھ نہیں ہمیں کہ کیوں، کیا ڈر ہمیں بیٹھ گیا ہے کہ اب ہم نام نہیں لیتے. ڈی جی صاحب نے بھی اس طرح سے کھل کے نام نہیں لیا. ابھی تک حکومت کے بھی کسی شخصیت نے اس طرح سے کھل کے نام نہیں لیا. حالانکہ ماضی میں ہم بی ایل اے کو اور بی ایل اے کی جو دہشت گرد سرگرمیاں ہیں ان کو ہمیشہ ہم ہندوستان کے ساتھ لنک کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کو اسلحہ، سپورٹ، ان کا علاج معالجہ، ان کی ٹریننگ سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. اب ہم ان کا اس طرح سے نام نہیں لیتے. ہلکا سا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، ماسٹر مائنڈ ہندوستان میں تھا، یہ وہاں سے کنٹرول کیے جاتے تھے، یہ سب کچھ وہاں سے کروایا گیا، یہ نہیں کہا گیا. لیکن اتنا کہا کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا تو ہندوستانی میڈیا کا ذکر کیا. انہوں نے فوری طور پر اس پہ نیگیٹو رپورٹنگ شروع کی. میڈیا تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا، نیگیٹو رپورٹنگ کی، سوشل میڈیا کا بھی کہہ دیا. تو ہندوستان کی ریاست، ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی رو، ان کے بارے میں ہمارے ڈی جی صاحب نے قوم کو بالکل کوئی چیز نہیں بتائی کہ ان کی کوئی انوالومنٹ ہے نہیں ہے. بالکل اس پر وہ سائلنٹ رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس موقع کو بھی استعمال کیا یہ بتانے میں کہ پاکستان کے اندر کچھ مخصوص سیاسی گروہ ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے ایسی دہشت گردی کو بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ بڑی غور کن بات ہے. ظاہر ہے اشارہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے سیاسی مقاصد کی طرف وہ کر رہے ہیں. بہرحال اس پر میں تفصیل پہ نہیں جاتا کیونکہ آج دن نہیں ہے وہ، اس لیے ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس تفصیل میں جانے سے تھوڑا اوائڈ کریں. لیکن آج کے دن تو ظاہر ہے اگر ڈی جی صاحب پہلے تو 32 گھنٹے غائب رہے، انہیں آنا چاہیے تھا، فوراً آنا چاہیے تھا. جیسے یہ ہوا تھا حملہ، پہلے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد انہیں آنا چاہیے تھا، یا چلے 4 گھنٹے لے لیتے. ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تھی پوری، یہ کیا ہوا ہے، ٹرین کے اندر ٹوٹل کتنے لوگ ہیں، جو ہمیں اب پتہ چل رہے ہیں کہ 440 لوگ ہیں. یہ ہمیں 26-28 گھنٹے کے بعد قوم کو پتہ لگا کہ ہمارے 440 لوگ اس پر سوار تھے. یہ انہیں 4 گھنٹے کے اندر پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر وہ بتاتے کہ یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، یہ علاقہ ہے، دشوار گزار ہے، لیکن آپریشن شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے. پھر اس آپریشن کی وہ 6-8 گھنٹے بعد دوبارہ، بلکہ اس سے پہلے لیکن چلیں 6-8 گھنٹے بعد دوبارہ اپڈیٹ دیتے، پھر تیسری اپڈیٹ دیتے اور پھر حتمی اپڈیٹ دیتے جب یہ آپریشن جو ہے یہ پورا ہو جاتا، تاکہ قوم کو پتہ ہوتا کہ ان کے وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی حفاظت کے لیے ہمارا جو سیکیورٹی کا پورا سسٹم ہے وہ حرکت میں ہے. قوم کو ایک حوصلہ ہوتا ہے. ایک جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ نیگیٹو میڈیا شروع کیا گیا، تو پازیٹیو میڈیا کہاں تھا؟ یہی تو ہم کل سے سوال کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں بی بی سی رپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں سے ہمیں جیو ٹی وی رپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا ہے، اے آر وائی نہیں نظر آ رہا، ہم ٹی وی نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا ٹی وی وہاں سے نظر نہیں آ رہا. وہاں پر ان سب کے اوپر جو متاثرین جو وہاں سے چھوڑے گئے یا چھڑوائے گئے، ان کے انٹرویوز ان پر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بی بی سی پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر بی بی سی کے صحافی جو ہے وہ وہاں سے انٹرویو کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو ہمارا میڈیا کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر نیگیٹو رپورٹنگ شروع ہوگی، جو کہ بالکل ہوئی ہوگی اور وہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی اگلی باتیں ہم نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہیں بار بار کہ گارڈین نے سٹوری کی کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر 20 سے زیادہ لوگوں کو گھس کے مارا، ثبوت دیے، تمام پروف دیے. آپ بھی خاموش رہے، پوری ریاست خاموش رہی. اس کے بعد ہندوستانی وزیر نے کہا ہاں مارے ہیں، دوبارہ بھی ماریں گے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کو شہید کیا گیا. ایک سابق آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کو بھی شہید کیا گیا. اور ابھی 2 شہادتیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں، اس سے پہلے عامر سرفراز کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس میں بڑا لینا دینا ہے، لیکن اب آپ اس سے لگتا ہے کہ منہ پھیر چکے ہیں اس بات سے، یا یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں کی جا رہی، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ انہوں نے واضح آج پھر سیاسی مقاصد کے اوپر انہوں نے واضح جو ہے وہ چٹکی کاٹی ہے، واضح انہوں نے بات کی ہے کہ جی سیاسی مقاصد ہیں. اب اس میں سیاسی مقاصد سمجھ نہیں ہے. کیا آپ نے ابھی تک کو پاکستانی دیکھا جو کہتا ہے کہ بی ایل اے نے یہ جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ کون پاکستانی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ دہشت گردی کی تو کبھی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، سبھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور سبھی نے کہا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. لیکن کیا یہ پوچھنا کہ اس میں فیلئر ہوا ہے ہمارا،
یہ مخصوص سیاسی ایجنڈا ہوگا؟ یہ پوچھنا کہ ہمارے جو ظاہر ہے اگر ان کے 100-200 دہشت گرد اکٹھے ہوئے، گاڑیاں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو یہ کیا اور کیمرے بھی لگائے انہوں نے، اب تو انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے اس ٹرین کی، اس کو روکنے کی، بم سے اڑانے کی ساری فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے. تو کیا یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ اس وقت کہاں تھے؟ یہ سوال پوچھنا کیا مخصوص سیاسی گروہ ہے؟ یہ سوال پوچھنا کیا دہشت گردوں کی سپورٹ کرنا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، ملک کے اندر کوئی بھی سانحہ ہو جائے، آپ سوال نہ پوچھیں کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی، خاموش ہو کے اس کو برداشت کر جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اور جو غلط کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس آنکھیں بند رکھیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے جب ان سے پوچھا گیا دوبارہ کہ یہ دہشت گردی کو ہم شکست کیوں نہیں دے پاتے یا یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمام عوامل جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان پر بات کرنی ضروری ہے. سیاست اور معاشرت کا جو کمبینیشن ہونا ہے، اور جس طریقے سے سیاسی لوگوں نے، معاشرتی لوگوں نے ٹیررزم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، وہ رول پلے نہیں کیا جا رہا، یہ انہوں نے کہا. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ڈی جی کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈی جی ایس پی آر کی یہ بات غلط نہیں ہے کہ دہشت گردی صرف بندوقوں کے ساتھ شکست نہیں دی جا سکتی. یہی بات عمران خان بار بار سمجھا رہے ہیں، بلکہ اسکرین پر آپ کو ان کا حالیہ کا مطلب ہے چند ہفتے پہلے کا بیان دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دہشت گردی بندوق سے حل نہیں ہوگی، اس کا حل سیاست اور معاشرت میں سے ہی نکلے گا، اور اس کا طریقہ بھی وہ بار بار بتاتے ہیں. اور آج تو ڈی جی بھی عمران خان کی بات مان گئے کہ پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف لڑنے سے حل نہیں ہونا، اس میں سیاسی اور معاشرتی رول جو ہے وہ مسنگ ہے. وہ کدھر ہے؟ اب جناب وہ جو فارم 47 پر آپ جتا کے لائے ہیں، جن کو ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ کیا سیاسی اور معاشرتی رول پلے کریں گے؟ مثلا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، ان کو کئی دوستوں کو لگے گا مخالفت برائے مخالفت کر رہا ہوں، لیکن چلیں آپ کو بلوچستان لے چلتے ہیں. اب بلوچستان میں اگر ایک پرسن اے جو عوام میں بہت مقبول ہے، اس نے الیکشن لڑا ہے، اور پرسن بی جو ہماری ملٹری جنرلز کو بہت مقبول ہے شخص، اس نے الیکشن لڑا. اب ہم نے ٹاؤٹ کو جتوا دیا فارم 47 پر، اب ٹاؤٹ کو وہاں پڑے بہت تھوڑے ووٹ، اور جو اصل مقبول آدمی تھا اس کو ہم نے فارم 47 سے ہروا دیا. اب اس علاقے کے اندر کو مسئلہ پڑ گیا ہے. اب آپ کو اس مسئلے میں افہام و تفہیم کروانی ہے، کوئی تھوڑی قربانی کسی طرف سے دلوانی ہے، کسی کو تھوڑا سا چپ کروانا ہے، کسی کو حوصلہ دلوانا ہے، تو کون سا بندہ افیکٹو ہوگا؟ جو فارم 47 پر آپ لے کے آئیں، جس کے پاس چند ووٹ ہوں گے، جیتنے سے پہلے اگر اس کے ساتھ چند ہوں گے بھی، جب آپ اسے فارم 47 پر جتوا لیں گے جعلی طریقے سے، تو وہ جو چند ہوں گے وہ بھی اس سے نفرت کریں گے کہ یار یہ تو ٹاؤٹ ہے، دیکھو جیت کے آیا ہے. تو عام عوام تو اس کے ساتھ نہیں ہوگی، عام عوام تو اس سے بات نہیں کرے گی. تو پھر یہ معاشرت اور سیاست آپ بتائیے کیسے رول پلے کرے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور، جب آپ بیرکوں سے نکل کے آپ ہر چیز میں گھس جاتے ہیں نا، آپ مینڈیٹ چوری میں بھی گھس جاتے ہیں، الیکشن چوری میں بھی گھس جاتے ہیں، الیکشن منورنگ میں بھی گھس جاتے ہیں، تبھی یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پرائم جو کام ہے وہ سیاست اور معاشرت. اب سیاست پر تو آپ کا قبضہ ہے اس ٹائم، 17 سیٹوں والے آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں، سرفراز بگٹی کو آپ نے بلوچستان میں بٹھایا ہوا ہے، محسن نقوی کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست اور معاشرت غائب ہے. تو حضور آپ ہی نے کی ہوئی ہے، آپ ہی نے اسے ٹھیک کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ فنڈنگ اور جو نیکسس ہے میڈیا کا، فنڈنگ کا، اچھا وہ بھی سارا ظاہر ہے آپ ہی کے پاس ہے، بینکنگ کے سسٹم آپ کے پاس ہے، قانون سارا آپ کے پاس ہے، لا انفورسمنٹ آپ کے پاس ہے. اب یہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے ظاہر ہے. اب بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ایسی فنڈنگ ملتی ہے، اور وہ فنڈنگ شاید ایسی استعمال بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ سیاسی طور پر آپ کو فائدہ دیتے ہیں، ان کو ساتھ رکھنا، آپ انہیں فائدہ دیتے ہیں. لیکن ایک محب وطن سیاسی جماعت تحریک انصاف جو بیرون ملک پاکستانیوں سے 10-10 20-20 ڈالر اکٹھے کر کے فنڈ جمع کرتی ہیں، آپ ان کو فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر جو ہے وہ دھو کے ڈال دیتے ہیں. مطلب کہ آپ ان کو تختہ مشق بناتے ہیں، اور جنہوں نے اصل میں ایسی فنڈنگ جن کے پاس ہوتی ہے جو قابل اعتراض ہو، اس کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ ان سے آپ کی بات چیت ہو جاتی ہے. پھر قانون سزائیں نہیں دے رہا. آپ نے اگلی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے جو ملزم پکڑے جاتے ہیں ان کو قانون سزائیں نہیں دے رہا. کیسے دے گا قانون سزائیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی دیں گے، جناب اس وقت جسٹس سرفراز ڈوگر دیں گے،
جب آپ اسلام آباد کے جو تگڑے 6 ججز ہیں ان کے گھروں میں کیمرے لگیں گے, انہیں بلیک میل کیا جائے گا, وہ خط لکھیں گے تو اس کے بعد انہیں ٹرانسفرز کی دھمکیاں دی جائیں گی, ان کے اوپر جعلی جھوٹے طریقے سے دوسرے ججز کو لا کے بٹھا کے ان کو غصب کیا جائے گا, سپریم کورٹ تباہ کر دی جائے گی, عدلیہ تباہ کر دی جائے گی, پورے طریقے سے عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے گا, تو بتائیے پھر سزائیں یہ جج دیں گے؟ تو اس میں بھی آپ ہی آ گئے سر. آگے آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ سر نیشنل بھی آپ کا ہے, ایکشن بھی آپ کا ہے, پلان بھی آپ کا ہے, آپ ہی ایکشن ہے, آپ ان ایکشن ہے, بلکہ فل ایکشن ہے سر. تو دوسرے لوگ کدھر جائیں؟ آپ تو جب دل کرتا ہے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو باغی اور غدار ٹھہرا دیتے ہیں. آپ اب پوچھتے, آپ اس بیچارے کامران شاہد سے پوچھ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے, وہ آپ کو کیا بتائے؟ وہ تو اپنی مرضی سے پروگرام نہیں کر سکتا بیچارہ. آپ ان کے شو میں آگے, وہ آپ کو سر 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 سر, وہ ڈی جی صاحب بھی کہہ سکتا تھا, جنرل صاحب بھی کہہ سکتا تھا, وہ سر سر سر. کبھی دیکھیں کسی اور بڑے سے بڑے سابق وزیر اعظم کو بھی سر کہہ کے بلاتے ہیں کامران شاہد صاحب, وہ بیچارہ تو سر سر. آپ کتنے ان ایکشن ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ بیچارہ سر کے علاوہ بات نہیں کر رہا ہو. ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بھی کوئی نیب صوبیدار بھرتی ہوا ہے آج, حالانکہ وہ نیشنل ٹی وی آپ کی عزت کم کر رہا ہے. وہ اب اس پہ غصہ نہ کر لیجیے گا, یہ کام کر کے وہ آپ کی عزت کم کر رہا ہے اور اپنی بھی کر رہا ہے. ظاہر ہے ہمارا دوست ہے, محترم ہے ہمارے لیے, لیکن وہ ظاہر ہے جو ایک عمومی پریشر ہے جو چل رہا ہے اسی میں وہ بات کر رہا ہے. پھر جیسے ہم نے کہا پہلے کہ میڈیا ہمارا بالکل ہی مسنگ ہے, ہمارا نیریٹو ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا نیگیٹو رول پلے کرتا ہے. کب آپ کے میڈیا نے, آپ اردو میں جو یہ جو ٹکر جاری کر دیتے ہیں پاکستان میں ہندوستانی میڈیا کے بارے میں یا ہندوستانی فوج کے, اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو پاکستانی قوم تو ساری آپ کے ساتھ ہے, ان کو آپ نے اور کیا جیتنا ہے مین ہندوستان کے ایشو کے اوپر. ہندوستان کے اندر منی پور میں ابھی تک 60,000 سے زیادہ لوگ غائب کر چکے ہیں. وہاں پر بھی ایتھنک جو ہے وہ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بہت بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے. آپ نے کب کوشش کی ریاست کے طور پر اس پہ بات کرنے کی؟ یا چلے ریاست کے طور پر نہیں کرنی تو آپ کے میڈیا کو کب ایکسیس ملی, آپ کے میڈیا کو کب اجازت ملی کہ اس کے اوپر بات کریں؟ ہندوستان کے اوپر تو آج کل بات ہی نہیں کرنی. یہ BLA کا سارا واقعہ ہو گیا, کسی نے اشارہ بھی کیا ہے ہندوستان کی طرف. تو اس لیے ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے یہ جو ساری بات آپ نے کی ہے کہ یہ تمام کا تمام آپ نے کہا ہے کہ یہ سیاسی گٹھ جوڑ, آپ نے کہا ہے بھارتی میڈیا, جعلی فوٹیج, یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہیں, غلط نہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ پھر کرنا کس نے ہے؟ نیشنل ایکشن پلان سارا کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, تو آپ ہی نے کرنا. اب آتے ہیں ذرا, آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی, 32 گھنٹے آپ خاموش رہے. 32 گھنٹے کے بعد آپ آئے اور آ کر آپ نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پر بیپر دیا. کامران صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, کوئی برا کام آپ نے نہیں کیا, لیکن آپ ویڈیو پر بھی نہیں آئے. آپ نے ایک بڑی اپنی اچھی سی تصویر آپ کی لگی اور آپ نے ایک بیپر دیا, بڑا ہی کیجول سا انفارمل سا طریقہ آپ نے اپنایا. حالانکہ آپ کو رات کے 2 بجے بھی بلے, ابھی تو بہت وقت تھا, 8 بجے کامران صاحب کا پروگرام ہوتا ہے, رات کے 2 بھی بجے ہوتے تو آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, مربوط پریس کانفرنس. ویسے تو یہ پریس کانفرنس پہلے ہی ہونی چاہیے تھی 2-3, لیکن چلیں جب آپریشن ختم ہوا تو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں ڈیسپریٹلی کہ آپریشن کب ختم ہوتا ہے. آپ کو ایک پوری پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی پورے ڈیٹا کے ساتھ. آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی جتنا میکسیمم ڈیٹا آپ پرووائڈ کر سکتے لوگوں کو, جتنی میکسیمم انفارمیشن دے سکتے, قوم کی ڈھارس بتاتے کہ یہ آپریشن ایسے ہوا ہے, یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ نے ایک ٹیلی ویژن پر آ کر بیپر دیا اور بس ختم بات. اور اس میں بھی سیاسی باتیں ہوئیں زیادہ. یہ آپ نے پہلے تو بتایا یقیناً کہ 33 دہشت گرد اور 21 شہری شہید ہوئے ہیں اور 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور آپریشن ختم ہو گیا ہے, اور یہ آپ نے بتایا جس پر آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ, لیکن اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن تو آپ نے یہی کی. اور پہلا آپ کا جو کام تھا جو آپ نے فکرہ کہا وہ تو ویسے اخیری تھا, اس پر تو ویسے لمبا تجزیہ کرنا چاہیے. وہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے پتہ کر لیں کہ فوج کا اس میں کوئی کام ہے انٹرنل سیکیورٹی میں. مطلب آپ نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پہ کہا کہ یہ ساڈا کام ہی نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انٹرنل سیکیورٹی سے. آپ نے کہا انٹرنل سیکیورٹی تو لا انفورسمنٹ کے دوسرے اداروں کا کام ہے, فوج کا تو کام ہی نہیں ہے. تو پھر سر آپ نے یہ بیپر کیوں دیا؟ پھر آپ نے یہ آپریشن ختم کرنے کا کیوں کہا؟ پھر آپ نے یہ آپریشن کیا کیوں؟ پھر انہی کو کہتے کرتے وہ جو محسن نقوی صاحب آپ ہی کے ویسے تو دیے ہوئے ہیں, آپ ہی کے لگائے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں ایک SHO کی مار ہے, تو ان کو بھیجنا تھا آپ نے ایک SHO دے کے اور وہ یہ سارا کام کرتے. تو پہلی بات تو DG صاحب نے آ کے کہا ہے ساڈا کام ہی نہیں ہے.
اچھا اب دوسرے سوالات ہیں کچھ, اب سوال پوچھیں گے پھر آپ کہیں گے نیگیٹو میڈیا, پھر کہیں گے سیاسی مقاصد ہیں, پھر کہیں گے آپ ہندوستان کا نیریٹو دے رہے ہیں. ایک تو سوال پوچھنا بھی یہاں, ویسے مریم نواز نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ بلوچستان کے معاملے پر اگر آپ ٹویٹ کریں تو آپ کو غدار کہہ دیا جاتا ہے. تو بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. آج کل تو ویسے کچھ اور کہتی ہیں وہ, تب کچھ اور کہتی نہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اب آپ بتائیے کہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر 100 تابوت بھیجے گئے ہیں کوئٹہ سے. جی ہاں, 100 تابوت بی بی سی کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 33 دہشت گرد اور 21 شہری شہید ہوئے. ایسا ہی ہوا ہوگا, لیکن اب یہ رپورٹنگ جو ہے تبھی زیادہ مستند ہوتی اگر یہ ہمارا کوئی لوکل میڈیا بھی وہاں کر رہا ہوتا. اب آپ اسی خبر کو لے لیجیے. اب اس میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے یا بی بی سی کا. اور اگر بی بی سی کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو آپ نے کل کہنا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان مخالف خبریں یہ جان بوجھ کے شہادتوں کی یا ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بتا رہے ہیں یا کم بتا رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا جو ہمارا میڈیا ہے پاکستانی میڈیا اس کو اجازت دی ہوتی, اس کے اوپر اتنی گھٹن نہ ہوتی, تو وہ بھی آج وہاں پر پورے کا پورا اس کو کور کرتے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی. کم از کم آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ یہ فلاں جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے. اچھا آخری بات یہ بتائی گئی کہ اب رولز آف گیم جو ہیں وہ بدلنے کا کام ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا, ان کو بھی تھوڑا سا آپ ہی کے لائے ہوئے ہیں. اگین معاشرت, سیاست, قانون, انصاف, عدالتیں, نیشنل ایکشن پلان سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے. تو وہ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے 500 بندے مار دیں اور قتل کر دیں اور ہم آپ سے معافی مانگنے آ جائیں. اب وہ وہاں 500 کا نمبر دے رہے ہیں. کہاں کا 500 کا نمبر دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے 500 تو نہیں, اگر اوور آل بلوچستان میں تو ہزاروں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اور 500 کا وہ نمبر کہاں سے دے رہے ہیں؟ کیا اس آپریشن میں سے 500 کا نمبر دے رہے ہیں؟ آج ہی انہوں نے ایک دھواں دار اسپیچ کی, وہاں پر انہوں نے کہا اب وہ 500 بی بی سی 100, آپ نے کہا کہ 21 لوگ ہمارے شہید ہوئے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے نا, ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ کو میرا تو آخر پر پھر یہی ہے کہ اگر رولز آف گیم بدلے ہیں تو کیا اب آپ سیاست سے پیچھے جائیں گے؟ کیا اس کا حل عادل بازئی نے بتایا؟ اس سے پہلے عادل بازئی کے لیڈر نے, میرے لیڈر نے, عمران خان نے بہت پہلے بتایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, عوام کے حقیقی نمائندے آنے دیں. جمہوری نظام آئے گا جس پر عوام کا اعتماد ہوگا تو وہ لوگوں سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے. تو کیا آپ نے کہا رولز آف گیم بدلنے ہیں, تو کیا تن کے رکھنے کی پالیسی سر رہنی ہے یا یہاں پر کوئی تبدیلی آنی ہے اور ہم نے انگیجمنٹ کر کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے؟ فی الحال یہاں سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.